बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है तागूत नावल एपिसोड नंबर 3। तो क्या वाकई आपका ये ख्याल है कि बेचारा सुलेमान इस वहशियाना इब्लीस परस्ती में फंस गया है? ख्याल नहीं, मैं पूरे वसूख से उसको जानता हूँ असद, मुझे यकीन है। नवाब बोला कि तुम उस हसीन लड़की के चक्कर में इतने खोए हुए थे कि सुलेमान के बाकी मेहमानों का जायजा नहीं ले सके। वो तिब्ती नस्ल का भयानक सा आदमी, वो सुर्ख चेहरे वाला खून कटा शख्स, वो सिर्फ एक बाजू वाला एंग्लो इंडियन वगैरह, वो सब इबलीस परस्त हैं, सब के सब। लेकिन वो लड़की जरीना, वो हरगिज ऐसी नहीं। असद ने जोरदार लहजे में कहा, मुझे यकीन है कि वो सुलेमान की तरह जबरदस्ती उस शैतानी कारोबार में फांस दी गई है। तुम्हारे जज्बात का एहतराम करते हुए मैं तुम्हारी तरदीद करना नहीं चाहता। शायद तुम्हारा ख्याल ही दुरुस्त हो, इकबाल जंग ने कहा, लेकिन इन लोगों की इबलीस परस्ती का आखिरी सबूत इस टोकरी में मौजूद है। टोकरी? हाँ, वही जिसमें एक स्याह मुर्ग और एक सफेद मुर्गी बंद थी, नवाब ने कहा। सुलेमान और उसके साथी यकीनन अपने जहन्नुमी आका इब्लीस के हुजूर में एक कुर्बानी की रस्म अदा करने वाले थे। ये एक बहुत कदीम सदियों पुरानी रस्म है, स्याह मुर्ग और सफेद मुर्गी को ज़िबा करना। इब्लीस परस्ती की पूरी तारीख में इस रस्म का तज़किरा मिलता है। कहो क्या बात है? इकबाल ने अचानक चौंक कर कहा। दरवाजे पर किसी ने एक नरम सी दस्तक दी। हमीद, क्या तुम हो? दरवाजा खुला और नवाब के मुहज्जब खिदमतगार हमीद ने दरवाजे में दाखिल होकर झुककर सलाम किया। सरकारे आली, वो बोला, मैंने मुनासिब समझा कि आपकी खिदमत में ये पेश करूं। हमीद की हथेली पर जो आगे नवाब की तरह बड़ी हुई थी, जवाहिर निगार सितारा चमक रहा था। खौफनाक चीते की तरह एक जुस लगाकर इकबाल ने खिदमतगार को रास्ते में से एक तरफ हटाया और कमरे से बाहर निकल गया। सुलेमान, वो गुलाम गर्दिश में दौड़ता हुआ चलाया। सुलेमान, मैं हुक्म देता हूँ कि बेहिस्सो हरकत पड़े रहो। लेकिन जब वो खाबका में दाखिल हुआ तो वहाँ सुलेमान मौजूद न था। महज बिस्तर की बेतरतीब और बेढंगी हालत और फर्श पर बिखरे हुए जीरी कपड़े इस बात की अलामत है कि सुलेमान यहाँ कभी आया नहीं था। इकबाल जंग फिक्र अमेज कदम उठाता हुआ निश्चित गाह में वापस आया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, लेकिन उसकी आवाज नरम और पुरसुकून मालूम होती थी। उसने जवाहिर निगार सितारा अपने खिदमतगार से लेते हुए पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आया? सरकारे आली, मैंने इसको मिस्टर सलमान के गले से उतार लिया था। क्या? हजूरे आली, मिस्टर सलमान ने घंटी बजाकर मुझे तलब किया और एक प्याली चाय लाने का हुक्म दिया। जब मैं चाय लेकर दोबारा हाजिर हुआ तो वो सो रहे थे, लेकिन सोने का अंदाज ऐसा अजीब था कि मैं घबरा गया। उनकी जुबान उनके दांतों के दरमियान से बाहर निकली हुई थी और उनके चेहरे का रंग तकरीबन स्याह पड़ गया था। उसके बाद मैंने देखा कि उनकी गर्दन निहायत खौफनाक अंदाज तक फूल गई थी और एक फीता गर्दन की खाल और गोश्त में बुरी तरह पेवस्त होता जा रहा था। इस अंदेशे से कि कहीं फीते से उसका गला ना कट जाए, मैंने फीते को काट डाला और ये सितारा उनकी गर्दन से अलग हो गया। मैं उसको लेकर सीधा आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और देखो, हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं, हम शायद देर में आए, इकबाल ने एक दबी हुई बरहमी के लहजे में कहा। और जैसे ही हमीद के जाने के बाद दरवाजा बंद हुआ, वो तेजी से असद की तरफ घूमा। मालूम होता है हमीद जैसे ही चाय लाने के लिए मुड़ा, सुलेमान जाग गया था। उसने उजलत से कुछ कपड़े पहन डाले और खिड़की के रास्ते से फरार हो गया। यकीनन, असद ने तायद की, और अब तक वो पहाड़गंज वाले मकान की तरफ काफी दूर निकल गया होगा। चलो, हम उसका ताकुब करेंगे। उन शैतानों के चुंगल से उसको किसी न किसी तरह बचाना जरूरी है। मुझे मालूम नहीं कि इन लोगों का क्या इरादा है, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे कोई बहुत बड़ी और खौफनाक मकसद पोशीदा है। सुलेमान जैसे शख्स को इस शैतानी कारोबार में जिस हद तक उन्होंने फांस लिया है, उस हद तक उसको फांस लेना कोई आसान काम ना था। और सहरो जादू की बरादरी में एक मामूली मुब्तदी को शामिल करने के लिए वो लोग हरगिज इस कदर जहमत गवारा नहीं कर सकते थे। ऐसा मालूम होता है कि उनके सामने कोई बहुत बड़ा मकसद है और अपने शैतानी खेल में वो सुलेमान को शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं कि हम उसको रोक सकेंगे? असद ने दरियाफ्त किया। इस वक्त वो अमारत से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए थे। मुझे इसमें शुबा है। टैक्सी? इकबाल जंग ने बाजू लहराते हुए एक टैक्सी को बुलाया। मेरा ख्याल है उसको यहाँ से फरार हुए 5 मिनट से ज्यादा नहीं हुए, लेकिन कल 15 मिनट के रास्ते में ये 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है। इकबाल ने टैक्सी में बैठते हुए मायूस लहजे में
کہا، لیکن ہمارا پورا منصوبہ چوپٹ کیوں ہو گیا؟ معلوم نہیں کیوں، مگر اس میں شک نہیں کہ غریب سلیمان مکمل طور پر تمان کے زیر اثر ہے۔ غالباً کئی ماہ سے وہ تمان کے قبضے میں ہے۔ ایسی حالت میں یقیناً تمان کا اثر اس پر میرے اثر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اس کی حفاظت کے لیے صرف آج رات ہی پہلی مرتبہ اپنا اثر اس پر استعمال کیا تھا۔ مجھے پہلے ہی خوف تھا کہ کافی فاصلے کے باوجود تمان میرے حکام کو باطل کر سکتا ہے اور سلیمان کو مجبور کر سکتا ہے کہ واپس چلائے۔ اسی خوف کی وجہ سے میں نے سلیمان کی گردن میں وہ نورانی ستارہ باندھ دیا تھا، اور جب حمید نے وہ ستارہ سلیمان کی گردن سے کھولا تو تمان نے اپنا غیبی اثر سلیمان پر ڈالنا شروع کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ تمان نے اس سے پہلے ہی اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ غالباً اس نے طلسمی شیشے میں دیکھ کر یا کسی شخص پر سحر کاری کا عمل کر کے اس کے ذریعے سے وہ سب باتیں معلوم کر لی تھی جو کہ ہم کر رہے تھے۔ لہٰذا جیسے ہی سلیمان بستر پر سونے کے لیے لیٹا، اس نے اپنی تمام پر اسرار قوتوں کو استعمال کر کے سلیمان کی گردن کو ربڑ کے ٹیوب کی طرح پھول جانے پر مجبور کر دیا تاکہ وہ فیتا ٹوٹ جائے جس میں ستارہ نما تعویذ بنا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ اقبال جنگ جیسا ہوشمند انسان بھی سحر اور جادو کے متعلق ان تمام خرافات پر یقین رکھتا ہے، اسد کو جو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا اس کے اثرات سے اس کے ہوش و حواس ابھی تک پوری طرح سنبھلے نہ پائے تھے۔ وہ ابھی تک ان باتوں پر یقین نہ کر سکا تھا، لیکن اس نے اپنے شکوک کو ظاہر کرنے سے گریز کیا اور اقبال سے مزید بحث کرنے کی بجائے وہ اپنی موجودہ مہم کے عملی پہلو پر غور کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کو یاد تھا کہ سلیمان کے مقام میں اس وقت 8 آدمی موجود تھے۔ اس نے نواب کی طرف نظر اٹھائی اور پوچھا، آپ کا ریوالور آپ کے پاس ہے نا؟ نہیں، ریوالور اگر ہوتا بھی تو بیکار تھا۔ بیکار؟ لیکن کیوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو میں پاگل ہو گیا ہوں یا پھر آپ۔ مگر اقبال جنگ خاموش رہا۔ ٹیکسی تیزی سے اپنی منزل کی طرف دوڑ رہی تھی۔ اسد نے اپنی کشادہ شانوں کو جنبش دی جو کہ اس کی ذہنی خلجان کی آئینہ دار تھی، اور حیرت کے عالم میں سوچنے لگا کہ وہ واقعی بیدار ہے یا کوئی نہایت واضح مگر خوفناک خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک ایسا خواب جس کو اقبال نے صدیوں پرانے شیطان کی لفظی تفسیروں کے ذریعے تیار کیا تھا، اور یہ محسوس کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ موجودہ زمانے کی ٹھوس ماضی ذہنیت جس شیطانی قوت کو محض ایک ڈھونگ اور توہم پرستی سمجھتی ہے، وہ دراصل ایک زندہ حقیقت ہے، اور ہماری غفلت اور بے نیازی کے گہرے گہرے میں چھپی ہوئی آج بھی رات کے تاریک راستوں پر ایک بھوکے درندے کی طرح اپنے شکار کی تلاش میں گھومتی پھرتی ہے، اور قدم خوفناک رازوں کے متلاشی اپنے ناپاک مقصد کے لیے اس شیطانی قوت کو استعمال کر کے نئی زندگی عطا کرتے رہتے ہیں۔ کیا واقعی سب کچھ ایک خواب تھا؟ کیا جلد ہی اس بھیانک خواب کو دیکھ کر وہ پسینے میں بھیگا ہوا جاگ پڑے گا؟ اسے یقین سا ہونے لگے گا کہ واقعی وہ جلد ہی بیدار ہو جائے گا۔ آنکھ کھلتے ہی اس کو روشن اور صاف دن کے مناظر نظر آئیں گے، اور سامنے اس کا دوست سلیمان کھڑا اس کی اس حماقت پر مسکرا رہا ہوگا کہ انہوں نے اس قسم کی محل و لطف باتیں خواب میں بھی اس کے ساتھ کیوں منسوب کی۔ اور پھر خیالات کی اسی بھول بھلیوں میں اسد کو زرینہ کا تصور آیا، عجیب و غریب ہوشمند اور حسین زرینہ، اتنی حسین جیسے کسی بہترین تصویر میں جان پڑ گئی ہو۔ نہیں، ہرگز خواب نہیں تھا۔ سلیمان کے مکان پر زرینہ سے اس کی وہ پرکیف ملاقات ان عجیب و غریب لوگوں کے درمیان جن کو اقبال نے اس قدر وثوق کے ساتھ ابلیس پرست قرار دیا تھا، اور اگر زرینہ کوئی خواب نہ تھی بلکہ گوشت پوش کی مخلوق تھی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان لوگوں کو بھی ایسا ہی نہ سمجھا جائے۔ کھلے میدان کے شمالی پہلو پر اقبال جنگ نے ٹیکسی کو روکا، کرایہ ادا کرتے ہوئے وہ زیر لب بولا، یہاں سے پیدل چلنا ہی بہتر ہے۔ سلیمان تو اس وقت تک یہاں پہنچ چکا ہوگا اور اپنی آمد کے متعلق ان لوگوں کو خبردار کر دینا ہماری حماقت ہوگی۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ تمان اپنی شیطانی آنکھ سے ہمیں دیکھ رہا ہے، اسد نے سڑک پر بڑھتے ہوئے کہا۔ بے شک ایسا ممکن ضرور ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن امکان یہی ہے کہ ہماری طرف سے اب وہ غافل ہوگا، کیونکہ اس کو یہ خیال ہوگا کہ ہم دوبارہ آج رات اس مکان کی طرف آنے کا خطرہ مول نہ لیں۔ اگر ہم ممکن احتیاط کریں تو بالکل ممکن ہے کہ ہم بالکل بے خبری میں اس کے سر پر پہنچ جائیں۔ ان لمحات کو چھوڑ کر جبکہ وہ واقعی اپنی حسوسی قوتوں سے کام لے رہا ہو، باقی اوقات میں وہ بھی انسانی کمزوریوں کا شکار ہو سکتا ہے جو کہ ایک عام معمولی انسان میں پائی جاتی ہیں۔ پہلو بہ پہلو وہ ان 2 چھوٹی سڑکوں سے گزرنے لگے جن کے دونوں طرف قدیم وضع کے مکانات کی نیچی چھتیں محض دھندلے ہاکوں کی طرح دیواروں کے اوپر نظر آتی تھی۔ ہر ایک مکان سرگوشی کرتے ہوئے درختوں کے درمیان ایک پر اسرار خاموشی میں ڈوبا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں اندھیری اور پرکیف گلی میں داخل ہو گئے۔ نہایت احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے انہوں نے گلی کے آخری سرے تک 2 گز کا فاصلہ طے کیا اور ٹھہر گئے۔ یہاں بلند دیوار کے اوپر بالائی منزلیں تاریکی میں کھوئی ہوئی نظر آتی تھی۔ روشنی کی ایک ہلکی سی کرن بھی ایسی نہ تھی جو یہ ظاہر کرتی کہ مکان آباد ہے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ خدمت گاروں سے قطع نظر وہاں کوئی 1 گھنٹہ پہلے پورے 13 آدمی جمع تھے۔
جو آدھی رات کے وقت کوئی عجیب اور نامعلوم رسم ادا کرنا چاہتے تھے۔ کیا سب فرار ہو گئے؟ اسد نے سرگوشی میں کہا۔ مجھے اس میں شبہ ہے۔ نواب نے آگے بڑھ کر تنگو دروازے کو آزما کر دیکھا۔ دروازہ لاک تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ پولیس کو مطلع کیا جائے؟ کس لیے؟ اقبال نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہم ان لوگوں پر ایسا کون سا الزام لگا سکیں گے جس کو پولیس سمجھ سکے؟ اغوا؟ اسد نے کہا۔ سلیمان کو اغوا کرنے کا الزام؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر خود جا کر پولیس کا ایک پورا دستہ لے کر واپس آ سکتا ہوں۔ اس پورے شیطانی گول کو گرفتار کر کے مقدمے کی سماعت تک کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ اس طرح کم از کم مدت کے لیے یہ لوگ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ ہاں، بعد میں مجھے بطور تاوان ایک بھاری رقم ہی کیوں ادا نہ کرنی پڑے، اور اس اثنا میں ہم سلیمان کو ایک دماغی ہاسپٹل رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا ذہنی توازن بحال ہو سکے۔ اسد، میرے دوست، اقبال آہستہ سے ہنسا۔ تمہاری تجویز تو واقعی بڑی دلکش ہے۔ اگر میں ایران میں ہوتا تو شاید اس پر عمل بھی کرتا، لیکن یہ ہندوستان ہے میرے بھائی، جمہوری ہندوستان۔ یہاں ایسا ناممکن ہے۔ کسی حقیقی جمہوری ملک کی پولیس محض تمہارے کہنے پر 1 درجن سے زیادہ شہریوں کو جیل میں نہیں ٹھوس سکتی۔ ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اندر جائیں اور دیکھیں کہ سلمان واپس آیا یا نہیں۔ میں تیار ہوں، لیکن کامیابی کی کم امید ہے۔ کوئی پرواہ نہیں، اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم فوراً بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم بچ کر بھاگنے میں ناکام ثابت ہوئے تو وہ لوگ پولیس کو طلب کر لیں گے، اور چوروں کی طرح مکان میں گھسانے کے جرم میں ہم خود کو جیل میں بند کروا دیں گے۔ نہیں نہیں، اقبال بڑبڑایا۔ وہ لوگ کبھی یہ پسند نہ کریں گے کہ پولیس کی توجہ ان کی حرکات کی طرف مبذول ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے سب سے اہم مقصد تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سلمان کو بچایا جائے، ہاں نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ بہت ٹھیک۔ اسد نے اپنے ہاتھ گھٹنوں پر ٹیک دیے اور اپنے چوڑے شانوں کو نیچے جھکاتے ہوئے دیوار پر سہارا لگا کر سر کو جھکایا۔ آئیے آپ میرے شانوں پر چڑھ جائیے۔ نواب اس کے قریب جھکا اور بولا، سنو، مکان کے اندر پہنچ کر ہمارے لیے یہ ضروری ہوگا کہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں، ہاں کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ خدا ہی جانتا ہے کہ سلمان کے اس مکان کو یہ لوگ کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بظاہر تو اس پورے مکان پر ابلیس کا سایہ چھایا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ابلیس کی دم میں رسا، اسد نے نفرت سے کہا۔ اس کو مذاق مت سمجھو، اقبال نے اصرار کیا۔ اگر تم اپنی ذہنیت بدلنے پر تیار نہیں تو پھر میں تنہا ہی اس مکان میں جاؤں گا۔ یہ میری زندگی کی سب سے خطرناک مہم ہے، اور اگر یہ معاملہ سلیمان سے متعلق نہ ہوتا تو دنیا کی کوئی چیز مجھے اس بات پر مائل نہ کر سکتی کہ آدھی رات کے وقت اس دیوار پر چڑھنے کی کوشش کروں۔ اچھا صاحب، چلیے یہی صحیح۔ وعدہ کرو تم میرا ہر ایک حکم مانو گے بلا چوں چڑا۔ وعدہ کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ شاباش۔ اور دیکھو، خواب یاد رکھو کہ جیسے ہی میں اشارہ کروں تمہیں فوراً ہی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ پڑنا چاہیے، کیونکہ روحانیت کا جو کچھ تھوڑا علم میں حاصل کر چکا ہوں وہ بہت تھوڑی دیر تک ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نواب سے اسد کے شانوں پر چڑھا اور وہاں سے اپنے ہاتھوں کے سہارے خود کو اوپر اٹھاتے ہوئے دیوار کے اوپر جا پہنچا۔ اسد اب چند قدم پیچھے ہٹا، اس کے بعد ایک اڑتی ہوئی جست لگائی۔ اگلے ہی لمحے میں وہ اقبال جان کے پاس پہنچا۔ 1 منٹ تک دونوں اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے دیوار پر بیٹھے ہوئے نیچے باغ کے سایوں میں جھانکتے رہے۔ اس کے بعد پوری خاموشی کے ساتھ وہ دیوار سے پھسل کر دوسری طرف پھولوں کی روش پر اتر آئے۔ پہلی بات یہ کہ ہم واپس فرار ہونے کا ایک اچھا راستہ معلوم کر لیں، کیونکہ ممکن ہے ہمیں عزلت میں بھاگنا پڑے، نواب نے سرگوشی میں کہا۔ یہ درخت کیسا رہے گا؟ اسد نے ایک بڑے سے درخت کے تنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اقبال نے سر کے اشارے سے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ ایک ہی نظر میں اس کو اطمینان ہوا کہ درخت کی نیچی شاخوں کی مدد سے صرف دوبارہ جس لگا کر وہ دیوار کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ تیز مگر دبے پاؤں دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور ایک مختصر سے کھلے ہوئے سبز پوش میدان کو پار کر کے ان جھاڑیوں کی آڑ میں پہنچا جو مکان کے پہلو کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ اپنی اس نئی کمین گاہ سے اسد نے کھڑکیوں کا جائزہ لیا۔ وسیع و عریض مکان میں کسی طرف بھی کوئی روشنی نظر نہ آتی تھی۔ اقبال جنگ آگے بڑھا، اسد اس کے حکم میں، یہاں تک کہ جھاڑیوں کی قطاریں ایک عقبی احاطے کے دروازے پر ختم ہو گئی۔ بظاہر اس طرف باورچی خانہ تھا۔ احتیاط سے کام لیجیے، اس نے اقبال کی آستین کو ہلاتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی کتا موجود ہو، وہ لوگ کتے کی موجودگی پسند نہیں کرتے، نواب نے وثوق سے کہا۔ کتے سادہ فطرت اور دوستی پسند جانور ہوتے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے وہ خط درجے حساس ہوتے ہیں۔ جس مقام پر سحر اور جادو کی مشق کی جا رہی ہو، اس مقام کے روحانی ارتعاش کو محسوس کرتے ہی ایک کتا وہاں سے فوراً بھاگ جائے گا۔ ہلکے تیز اور دبے قدموں کے ساتھ اس نے احاطے کو پار کیا اور مکان کے دوسرے پہلو پر باغ میں داخل ہوا۔ یہاں بھی ہر ایک کھڑکی کی تاریکی پردے میں چھکی ہوئی تھی اور پورے ماحول پر ایک پراسرار آسیبی سکوت چھایا ہوا تھا۔ یہ بات تو تشویشناک معلوم ہوتی ہے، اقبال نے سرگوشی میں کہا۔ سلیمان کو یہاں واپس آئے ہوئے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ گزرے ہوں گے، اس لیے ابھی کم از کم اوپر کے کمروں میں روشنی ہونی چاہیے تھی۔
बहरहाल ऐसा मालूम होता है कि दूसरे लोग यहाँ से जा चुके हैं। ये सूरत-ए-हाल हमारे मुवाफिक है, हमें आगे बढ़ना ही चाहिए, खा वो लोग हमारी घात में ही क्यों ना हो। उसने मकान की जेरी हिस्से की एक तंग खिड़की की तरफ इशारा किया। गालिबन वो कमरा है जहाँ हाथ मुंह या बर्तन वगैरह धोए जाते हैं। बेशतर लोग ऐसे कमरे की खिड़कियां बंद करना भूल जाते हैं। आओ। खामोशी के साथ असद उसके पीछे घास पर आगे बढ़ा। उसके बाद उसने इकबाल को घुंडों से पकड़ा, ऊपर उठाया, यहाँ तक कि वो खिड़की की दहलीज से ऊपर पहुंच गया। लकड़ी की एक हल्की चिड़चिड़ाहट की आवाज आई। खिड़की का बलाइनिस्ट हिस्सा नीचे गिरा और इकबाल का सर और शाने अंदर गायब हो गए। 1 मिनट तक असद गौर से उसकी टांगों को लहराते हुए देखता रहा। उसके बाद एक हल्का सा धमाका सुनाई दिया। इकबाल की बड़बड़ाहट की आवाज आई, जैसे वो किसी चीज से टकरा गया। फौरन ही असद भी उछलकर खिड़की पर पहुंचा। क्या चोट लग गई? उसने आयशा से पूछा। तारीकी में इकबाल का चेहरा और भी ज्यादा जर्द महसूस हो रहा था। ज्यादा नहीं, हालांकि मुझ जैसे बूढ़े आदमी के लिए यही काफी है, नवाब ने कहा। खुदा का शुक्र है कि यहाँ दरवाजा लॉक नहीं। फौरन ही असद भी अंदर पहुंचा। इकबाल फर्श पर बैठा। अपने जूते उतारो, उसने हुक्म दिया, और मोजे भी। मोजे उतारने से क्या फायदा, बहस मत करो, इस तरह वक्त जाया होता है। अच्छा साहिब, उसने कहा और हुक्म की तामील करके बोला, अब क्या करना है? अब जूते फिर पहन लो और जूतों के ऊपर मोजे, इस तरह तुम जी भर के तेज और खामोश दूर सकोगे। और जब असद उस हुक्म की भी तामील कर चुका तो इकबाल ने कहा, देखो अब जरा सी आवाज ना हो। मुझे यकीन है कि दूसरे लोग जा चुके हैं और अगर तुमान हमारी गात में लगा हुआ नहीं तो हम आसानी से सुलेमान को अपने कब्जे में कर सकते हैं। अगर उस हबशी नौकर से हमारा सामना हो जाए तो खुदा के लिए ये याद रखो, उसकी आंखों की तरफ मत देखना। इंतहाई एहतियात के साथ उसने दरवाजा खोला। तारीख हॉल में नजर डाली। एक बालाई खिड़की से आने वाली धुंधली सी रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवान खाने का दरवाजा चौपट खुला हुआ था। इकबाल 1 मिनट तक खड़ा हुआ बहुत गौर से सुनने की कोशिश करता रहा। उसके बाद आहट पाकर आयशा से बाहर निकलकर एक तरफ हटा ताकि असद भी उसके पास आ सके और फिर नरमी और खामोशी से दरवाजा बंद कर दिया। पहलू ब पहलू वो आगे बढ़े। उनके कदमों की अब बमुश्किल ही कोई आवाज पैदा हो रही थी। जब वो दीवान खाने के पास पहुंचे तो इकबाल ने एहतियात के साथ एक पर्दा एक तरफ हटाया। खिड़कियों के शीशों में से आने वाली सितारों की धुंधली रोशनी में उनको जरकार फर्नीचर साफ नजर आ रहा था और बड़ी मेजों पर तश्तरियां और गिलास बिखरे हुए पड़े थे। उसने एक बड़ी शीशे की सुराही उठाई जो अंगूरी शराब से 2/3 भरी हुई थी। उसे इकबाल के सामने ऊपर उठाया ताकि वो भी देख सके कि सुराही में अब भी शराब मौजूद थी। इकबाल ने इस बात में सर हिलाया। ये जाहिर था कि बुर्मी नस्ल का मेहमान, तिब्बती अजनबी, एक हाथ वाला एंग्लो इंडियन, खून कटा शख्स और उस शैतानी गुरु के दूसरे लोग ये देखकर खौफजदा हो गए थे कि इकबाल और असद जबरदस्ती सुलेमान को अगवा करके ले गए। और इस हद तक वो लोग खौफजदा हुए कि आज रात के अपने नापाक प्रोग्राम को छोड़कर भाग गए। इकबाल ने आहिस्ता से खिड़की का पर्दा गिराया और वो दोनों फिर दबे कदमों से हॉल में वापस आए। बरामदों की तरफ और मुलाजमीन के कमरों की तरफ वाले दरवाजों के अलावा हॉल में एक और दरवाजा भी मौजूद था। इकबाल ने आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाजा खोल दिया। ये कमरा एक छोटी सी लाइब्रेरी था और इसके दूसरे पहलू पर 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां थी जिनके शीशों में से बाग का असेबी और पुरअसरार मंजर सितारों की रोशनी में नुमाया था। असद को दरवाजे के पास छोड़कर इकबाल खामोश कदमों से कमरे को पार करता हुआ दूसरी तरफ पहुंचा। चटहनी खोल डाली और खिड़की को चौपट खोला। यहाँ से दीवार के पास वो बड़ा दरख्त साफ नजर आ रहा था जिसको उन दोनों ने बाग में देखा। फरार होने के लिए यहाँ से एक साफ रास्ता उनके लिए खुला हुआ था। इकबाल ने रुख बदला। यकयक हैरत के एक झटके से उनका सांस रुका। असद गायब हो गया था। असद, उसने अचानक एक नामालूम खौफ की आलम में बुलंद सरगोशी में पुकारा, असद, लेकिन कोई जवाब न मिला। इकबाल की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा खतरनाक वाकयात से मुकाबला करने में गुजरा कि उस वक्त बिल्कुल बेइख्तियार उसका हाथ तड़पकर उस जेब की तरफ बढ़ा जहां वो अपना रिवाल्वर रखने का आदी था, लेकिन जेब चिपटी थी और खाली। और फिर फौरन ही उसे एहसास हुआ कि मौजूदा मामला कोई ऐसा मामला न था जिसमें रिवाल्वर या गोलियां चलाना किसी काम आ सकता है। ये तो एक खौफनाक जदोजहद थी। जुल्म तारीकी की कुव्वत और इस असेबी जंग में उसकी हिफाजत सिर्फ 2 ही चीजें कर सकती थी। अव्वल नेकी की आखिरी फतेह पर पुख्ता ईमान और दूसरा जो थोड़ी बहुत रूहानी ताकत इकबाल को हासिल थी उसको इस्तेमाल करके नूर और रोशनी की कुव्वत का हरकत में लाना। 2 लंबे कदम उठाकर वो दरवाजे के करीब पहुंच गया। उजलत से बुर्क स्विच को तलाश किया, बटन दबाया। उसके साथ ही वो गहरे अकीदे और मुतरम्म आवाज से बुलंद नेचे में ये दोहरा रहा था, तेरी जात पाक है या खुदा, तेरी शान जल्ला जलाल। ये क्या तमाशा है? बुर्की रोशनी के साथ ही असद की आवाज आई। वो हॉल के बदतरीन हिस्से में था और जो दरवाजा खिदमतगारों के कमरों की तरफ खुलता था उसके सामने बड़ी एहतियात से कुर्सियों और चीनी के बर्तनों का ढेर लगाकर एक रुकावट तैयार कर रहा था। आपने समझा कि मुझे कोई शैतान निगल गया, वो बोला, या भूल गए कि आपका शोरगुल हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। उसने इधर उधर तेज नजरें दौड़ाई लेकिन किसी तरफ भी कोई हरकत और आहट महसूस न हुई और खामोशी का जादू फिर एक बार चारों तरफ छा गया।
ایسی گہری خاموشی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی تیز آوازیں سن سکتے تھے۔ مکان قطعی طور پر بالکل خالی ہے، اس نے وسوخ کے ساتھ کہا۔ اگر یہاں کچھ لوگ موجود ہوتے تو لازمی طور پر آپ کی آواز سن لیتے۔ یہ آواز تو تہانوں سے لے کر بالا خانوں تک گونج رہی تھی۔ اقبال اس کی طرف گیس آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پاگل آدمی، وہ غصے میں بولا۔ تو میری پریشانی کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ہم کس خوفناک چیز سے جنگ کر رہے ہیں؟ اس ناپاک مقام پر ہمیں اس تیز برقی روشنی کے باوجود ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایک دوسرے سے الگ نہ ہونا چاہیے۔ اسد مسکرایا۔ ہمیشہ اس کا یہ پختہ خیال رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں اقبال سے زیادہ بے خوف اور نڈر انسان نہیں دیکھا، لہٰذا آج رات اس وقت اس کو ہر اس اور تشویش کے عالم میں دیکھنا اسد کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ میں بھوتوں اور شیطانوں سے نہیں ڈرتا، وہ بولا، لیکن یقیناً عقب سے گولی کا شکار ہونا مجھے پسند نہیں۔ اسی خوف کی بنا پر میں اس دروازے کے سامنے یہ رکاوٹ کھڑی کر رہا تھا تاکہ اگر کوئی اوپر کی منزل میں کچھ گڑبڑ ہو اور مکان کے ملازم تمان کی مدد کے لیے آئیں تو ہم ان کو پھول اور چینے کے برتنوں کے شور سے ان کے حملے سے مطلع ہو جائیں۔ تمہارا خدشہ درست تھا اسد، لیکن تمہیں میری ہدایات کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ اقبال نے کہا، یہ بالکل اور قطعی ضروری ہے کہ جتنی دیر تک ہم اس خوفناک مکان میں موجود ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں اور ممکن ترین حد تک ایک دوسرے کے قریب رہنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے کہ یہ بات کچھ طفلانہ سی معلوم ہو، لیکن یہ بالکل ضروری ہے، اور مجھے تم کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ اگر واقعی کوئی عجیب واقعہ ظہور میں آئے تو اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیں۔ ایسا کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے اور تمہارے روحانی ارتعاش جو نیک مقاصد کے لیے پیدا ہو رہے ہیں، باہم مل کر ہم آہنگ ہو جائیں اور بدی کے خلاف ہماری مزاحمت کی طاقت 4 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ آؤ اب اوپر چل کر دیکھیں کہ کیا واقعی وہ لوگ جا چکے ہیں، حالانکہ مجھے اب اس میں کوئی شک نہیں۔ اسد حیرت میں ڈوبا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ یہ بوڑھا شخص جو اندھیرے اور پرچائی سے خوفزدہ نظر آتا تھا اور خطرے کے وقت ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لینے کا مشورہ دے رہا تھا، کس قدر مختلف تھا اس اقبال سے جس سے اسد آج تک واقف رہا تھا۔ کیا واقعی یہ وہی نڈر اور دلیر اقبال جنگ تھا؟ اس کا جواب بھی اسد کو جلد ہی مل گیا۔ اس نے دیکھا کہ نواب ایک چیتے کی طرح تیزی اور بے آواز جس لگا کر زینے پر چڑھ رہا تھا۔ اگر اپنے ہراس و خوف کے باوجود اقبال جنگ آدھی رات کو اس خوفناک مکان میں آ کر اس تیزی و عزم کے ساتھ سرگرم عمل ہو سکتا تھا تو یقیناً یہ اس کی جرأت اور دلیری کا ایک تازہ ثبوت تھا۔ اوپر کی پہلی منزل میں انہوں نے تیزی کے ساتھ خواب گاہوں کا جائزہ لے ڈالا۔ تمام کمرے خالی تھے اور کسی بستر پر کسی شخص کے سونے کی علامات موجود نہ تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمان نے سب لوگوں کو یہاں سے رخصت کر دیا اور خود یہاں انتظار کرتا رہا۔ اقبال نے آخری کمرے میں سے نکلتے ہوئے کہا، چنانچہ جیسے ہی سلیمان یہاں واپس آیا وہ اس کو کار میں لے کر چل دیا۔ بالکل یہی بات ہے اور اس لیے اب ہمیں یہاں سے چل دینا چاہیے، اسد نے کہا اور پھر کسی قدر کانپتے ہوئے بولا، یہاں اوپر کی منزل میں تو قیامت کی سردی معلوم ہوتی ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم نے سردی کو محسوس کیا یا نہیں۔ اقبال نے کہا، بہرحال ابھی ہم گھر واپس نہیں جا رہے۔ اطمینان اور فرصت کے ساتھ اس مکان کی تلاشی لینے کا یہ ایک خداداد موقع ہے۔ یہاں کے سب برقی کمکمے اسی طرح روشن چھوڑو، روشنی جتنی زیادہ ہو اتنی ہی اچھی ہے، اور آسانی سے اب نیچے چلیں۔ دیوان خانے میں بڑی سی گول میز طرح کے کھانوں، پھلوں اور شرابوں سے اسی طرح لدی ہوئی تھی جیسے کہ انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اس میز تک گیا اور بڑے سے تھرماس میں سے گرم گرم قہوہ اپنے لیے انڈیلنے لگا۔ ایسے لگتا ہے کہ سلمان کثرت سے شراب پینے لگا ہے اور شراب بھی تیز قسم کی۔ وہ بولا، کسی زمانے میں میں نے بھی شراب نوشی کو آزما کر دیکھا تھا، لیکن قہوے کے آگے کسی شراب کی دال نہیں گلی۔ قہوہ پھر قہوہ ہے صاحب۔ اسد جو بڑی مستعدی اور تیزی سے اس وقت میز پر رکھے پھلوں پر ہاتھ صاف کر رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کیا واقعی اقبال جنگ کا وہ جذباتی ہیجان اب سٹ پڑ گیا ہے جس کا غیر معمولی اظہار اس نے 15 منٹ پہلے کیا تھا، یا وہ اس وقت اپنے پوشیدہ اندیشوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اس بے نیازی اور خوش طبع کے ساتھ باتیں اڑا رہا ہے۔ اسد کو خود اپنے دل میں یہ اعتراف کرنے سے نفرت معلوم ہوتی تھی، لیکن اس کو کیا کہا جائے کہ واقعی اس کے کان میں کچھ عجیب اور پراسرار کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ کانوں سے لدی ہوئی میز کے نیچے سے عجیب سی سردی کی لہریں اس کی ٹانگوں پر پھیلتی ہوئی اوپر کی طرف دوڑتی معلوم ہوتی تھی، اور مکان میں چھایا ہوا سکوت ایک نامعلوم بوجھ کی طرح روح کو دباتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اپنا کام ختم کرنے کے بعد اس مقام سے جلد از جلد روانہ ہو جانا چاہیے، اسد نے اجلت سے کہا۔ سلیمان کون سی شراب پیتا ہے اور قہوہ شراب سے اچھا ہے یا نہیں، ان سوالوں کو ڈالیے جہنم میں۔ سوچنا تو یہ ہے کہ تمان کہاں گیا اور کیوں گیا۔ سوال کا آخری حصہ آسان ہے۔ اقبال نے قہوے کا پیالہ رکھ کر سگار سلگاتے ہوئے کہا، ہمارے ملک میں کم از کم آج کل جمہوریت کے دور میں کوئی قانون صحیح معنوں میں جادو اور سحر کے خلاف موجود نہیں۔
صرف بعض خصوصی حالات میں چند قانونی واقعات کو کھینچ تان کر اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے تمان کو کوئی قانون خوف نہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ سحر اور جادو کے عامل ہر زمانے میں ہر جگہ پر لازمی طور پر بد فطرت ہوتے ہیں، اس لیے جادو کے ساتھ ساتھ وہ اکثر و بیشتر بہت سے جرائم مثلاً منشیات کی ناجائز تجارت، بلیک میل، زنا اور اغوا اور قتل کے جرائم میں بھی خود کو پھنسا لیتے ہیں، اور اس لیے انہیں پولیس اور قانون کا خوف ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی کوئی وجہ تھی کہ تمان نے یہاں سے فرار ہو جانا مناسب سمجھا۔ غالباً اس نے اپنی پر اسرار طاقتوں کے ذریعے یہ معلوم کر لیا کہ ہم دونوں پھر یہاں واپس آ رہے ہیں۔ اس کو اندیشہ ہوا کہ وہ جھگڑا کریں گے اور یہ جھگڑا پولیس کی توجہ کو اس جانب مبذول کر دے گا، لہٰذا اس نے اس موقع پر بہادری کو چھوڑ کر مصلحت کو بہتر سمجھا اور عارضی طور پر یہ مکان ہمارے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ معاف کیجیے، آپ کی باتیں منطق سے ہٹی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، اسد نے اعتراض کیا۔ ایک ہی آسان میں آپ دو متضاد باتیں کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تمان سے خوف ہے کہ وہ ہمارے خلاف عجیب و غریب طاقتوں کا استعمال کر سکتا ہے، دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمان خوفزدہ ہے اور قانون کے شکنجے سے بچنے کے لیے فرار ہو گیا ہے۔ عزیز دوست، اس وقت میرے پاس قیاسیات کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور میں صرف اندازے پر ہی کہہ سکتا ہوں۔ میں خود مکمل تاریکی میں ہوں۔ اس سفلی اور شیطانی مذہب کے بعض پیروکار صرف متبع ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کو وہ پسند کرتے ہیں ان کو کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ بعض معمولی معاملات میں رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اسی گروہ میں کچھ ایسے ماہرین بھی ہوتے ہیں جو اپنے دشمنوں کے خلاف انتہائی تباکن قوتوں کو متحرک کر سکتے ہیں، ایسی قوتیں جن کے وجود میں گمان بھی ہمارے موجودہ سائنسدانوں کو ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اقبال ایک سائد کے لیے رکا اور پھر بولا، اگر ابلیس پرستوں کی اس قوت میں تومان صرف ایک پست و معمولی مرتبہ کا مالک ہے، اس کی طرف سے ہمیں کسی قسم کا خاص نقصان کا کوئی خطرہ نہیں، اور ہم اس کا مقابلہ اتنی ہی آسانی سے کر سکتے ہیں جتنی آسانی سے ایک عام مجرم یا بدماش کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایک ماہر فن ہے تو وہ ایک انتہائی خطرناک دشمن ثابت ہو سکتا ہے، اتنا خطرناک کہ اپنے اشارے سے ہمیں چشمے زدن میں مردہ یا اندھا بنا سکتا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں ان خوفناک معاملات کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ میرا علم صرف روحانیت کی پاکیزہ مسلک کی بنیاد تک محدود ہے، اور یہ علم کسی ناگہانی شدید خطرے کے وقت ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر مجھے کمی اور زیادہ علم ہوتا تو میں آسانی سے معلوم کر سکتا تھا کہ تمان اس وقت سلیمان کو لے کر کہاں گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہم ضرور معلوم کر لیں گے۔ اسد نے اپنے ہاتھ سے خالی پلیٹ نیچے رکھتے ہوئے ہنس کر کہا، لیکن پلیٹ کی آواز کچھ ایسے پر اسرار طریقے سے سنسان مکان میں گونجتی محسوس ہوئی کہ اس نے تیزی سے مڑ کر اندرونی کمرے کی طرف ڈالا جہاں ابھی تک اندھیرا تھا۔ لیکن ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے زیادہ سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ہمیں کوشش کر کے سلیمان کے کاغذات کو تلاش کر لینا چاہیے، شاید اس طرح ہمیں ان لوگوں کے اصلی نام پتے معلوم ہو جائے جو آج رات یہاں جمع ہوئے تھے۔ آؤ پہلے لائبریری کا جائزہ لیں۔ تھرماس تم لے چلو، میں گلاس لیے چڑھتا ہوں۔ لیکن اصلی نام سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس عجیب و غریب بوڑھی عورت کا تصور کرو جس کا ناک طوطے کی تھا، حمیدہ تھا، اور جو خود کو میڈم عرفی کہتی تھی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کا اصلی نام تھا؟ تو یہ ایک طرح کا ثانوی اور اختیاری نام معلوم ہوتا ہے جو کسی خاص مقصد کے تحت بات کو استعمال کیا جانے لگا ہے۔ عرفی ایک فارسی کے شاعر کا تخلص ہے، لیکن اس نام کا ایک پوشیدہ پہلو بھی ہے۔ اس عورت نے یہ نام جان بوجھ کر ایک اور قدیم نام کو بگاڑ کر اختیار کیا ہے۔ بگاڑ کر؟ ہاں، قدیم زمانے میں ایک مشہور عورت عرفہ ہوئی ہے جو ایک خوفناک جادوگرنی تھی۔ یقین ہے مجھے کہ اس بوڑھی عورت نے یہ نام اس لیے اختیار کیا۔ یہی حال دوسرے لوگوں کے ناموں کا بھی ہے۔ مثال کے طور پر اپنی حسین دوست زرینہ کو ہی لیجئے۔ کیا تم نے اس نام کے معنی اور اس کے پس منظر پر غور کیا؟ نہیں، اسد نے قدرے پسو پیش سے کہا۔ زرینہ تو ایک عام نام ہے، شاید تمہیں اس کے حسن نے سوچنے کی اجازت نہیں دی۔ اقبال جان مسکرایا، لیکن یہ نام اس قدر سادہ نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ در حقیقت میڈم عرفی کی طرح یہ نام بھی قطرے تبدیلی کے بعد اختیار کیا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ زرینہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ زورینہ کون ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ کوکاف کی وادیوں میں ایک ویشی قوم آباد تھی، اور اس قوم میں چاند کی دیوی کا نام زورینہ تھا۔ اس قوم سے ہزاروں سال قبل مصر کے لوگوں نے اس دیوی کا نام آئی سس رکھا تھا، اور اس کی درمیانی مدت میں ففیکی قوم میں یہی دیوی استوروت کے نام سے یاد کی جاتی تھی۔ یہ لوگ اس کی پوجا مقدس غاروں میں کرتے جہاں فاختائیں اور کبوتر قربان کیے جاتے اور عیاشی اور نفس پرستی کے انتہائی شرمناک ناقابل بیان ڈرامے کھیلے جاتے۔ اس کا عاشق دیوتا ادو نس مانا جاتا، اور لوگ ہر سال اس دیوتا کی افسانوی موت کا ماتم کرتے کیونکہ وہ اس دیوتا کو عالم انسانیت کا نجات دہندہ تسلیم کرتے۔ جب وہ جلوسے کی شکل میں استوروت دیوی کے موضوع کی طرف جاتے تو خود کو انتہائی وحشیانہ اور دیوانگی آمیز جوش میں غرق کر لیتے اور بیوہ شدہ دیوی کے تشنہ جنسی
جذبات کی رعایت میں اپنے جسموں کو خنجروں سے زخمی کر ڈالتے۔ اس خوفناک رسم کے متعلق قوی کتب خانے میں تمہیں کئی کتابیں مل سکتی ہیں جن سے تم تمام تفصیلات معلوم کر سکتے ہو، لیکن یقین کرو اسد کے وہ خون اس طرح بہایا گیا تھا اب تک زندہ ہے، اور صدیاں گزرنے کے باوجود یہ دیوی اب تک مزید خون کی پیاسی ہے۔ ایک مناسب وقت اور مناسب مقام پر ضروری تیاریوں کے بعد اگر جادو کے محسوس 11 الفاظ جن میں ہر ایک لفظ 11 حروف رکھتا ہے ایک خاص ترتیب سے 2 مرتبہ ادا کرو تو یہی دیوی چشمے زدن میں تمہارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی، اپنے بھرپور حسن و جمال کی دہشتوں کے ساتھ، اور ایک نئی قربانی تم سے طلب کرے گی۔ اسد جدید خیالات کا ایک بے فکر و خوش طبع انسان تھا، مگر اس کی ذہنیت بھی اقبال جنگ کی اسیبی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اقبال کے لہجے میں کسی شک و شبے یا پس و پیش کا کوئی شائبہ بھی محسوس نہ ہوتا تھا، اس کی آواز میں ایک خوفناک پوشیدہ حقیقت کا مستحکم یقین نمایاں تھا۔ اسد کے جسم میں ایک ہلکی سی کپکپی دوڑ گئی۔ اقبال جنگ نے سلیمان کی میزوں کی دراریں کھولنا شروع کی، ایک درار کو چھوڑ کر جو کہ لاک تھی، باقی تمام درازوں میں خطوط کے فائل بھرے ہوئے تھے، اور ان کے مختصر مطالعے سے یہ ظاہر ہوا کہ ان فائلوں میں حساب کتاب، رسیدوں اور معمولی قسم کے خط و کتابت کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اسد نے ایک بھاری کاغذ تراش فولادی چاقو کی مدد سے زبردستی باقی ماندہ دراز کو کھولا، لیکن اس میں صرف چیک بک کے کچھ حصے اور کچھ پرائیویٹ کاروباری تحریریں تھیں، اس لیے اب وہ درازوں کو چھوڑ کر کتابوں کی لمبی الماریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ممکن ہے سلیمان نے کچھ پرائیویٹ کاغذات جدید ترین کتابوں کے قیمتی ذخیرے میں کہیں چھپا دیے ہوں، لیکن 10 منٹ کی محتاط تلاش کے بعد انہیں یقین ہوا کہ کتابوں کی قطاروں کے پیچھے کوئی دلچسپی کی چیز پوشیدہ نہ تھی۔ لائبریری میں ناکام ہو کر وہ زیر منزل کے دوسرے کمروں کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر ایک دراز اور ہر ایک الماری کا جائزہ بڑے غور سے لیا، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ بالائی منزل پر گئے اور خواب گاہوں کی تلاشی لی، لیکن اس بار بھی ان کو کوئی ایسی چیز نہ ملی جو ایک عام معمولی مکان میں نہ پائی جاتی ہو، اور نہ وہاں کوئی ایسا صندوق نظر آیا جس میں اہم کاغذات محفوظ کیے جا سکے۔ اس طویل تلاشی کے دوران اقبال جنگ نے مستقل طور پر اسد کو اپنے قریب ہی رکھا، اور اسد کو اب یہ بات کچھ گوارا نہیں ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس مقام کی فضا اس کے حاس کو مغلوب کرتی جا رہی تھی، اور کئی بار اسے یہ خوفناک احساس ہوا جیسے کوئی شخصیت پشت کی طرف سے اسے خفیہ طور پر دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ اس نے یہ سوچ کر خود کو تصدیق دینے کی کوشش کی کہ سب کچھ وہم ہے، اور اقبال کو مفوق الفطرت قوتوں پر جو عقیدہ ہے یہ وہم کلی طور پر اسی کا نتیجہ ہے، لیکن پھر بھی وہ پوری طرح مطمئن نہ ہو سکا۔ اپنی کارگزاریوں کا کوئی نہ کوئی نشان تو ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں ضرور چھوڑا ہوگا۔ نواب نے آخری خوابگاہ سے نکلتے وقت قدرے غصے میں کہا، میں اس کو تلاش کر کے ہی رہوں گا، ابھی تک ہم نے رصدگاہ کا جائزہ نہیں لیا۔ اسد نے کہا، وہاں تو اس طرح کی کوئی چیز ملنے کا سب سے زیادہ امکان ہے۔ بالکل ٹھیک، آؤ اسی طرف چلیں۔ اقبال تیسری منزل کے زینے کی طرف مڑا۔ رصدگاہ کا گنبد نما بڑا کمرہ بالکل اسی حالت میں تھا جیسا کہ انہوں نے چند گھنٹے قبل اس کو چھوڑا تھا۔ بڑی دوربین کا رخ اسی سمت میں تھا، اور تمام نقشے اور گلوب اپنی اپنی جگہ اسی طرح موجود تھے۔ 5 پہلو والا ستارہ جو کہ 2 دائروں کے درمیان محصور تھا اور جس پر طرح طرح کے نقوش بنے ہوئے تھے، صاف چمکتے ہوئے فرش پر بجلی کی روشنی میں اسی طرح نمایاں تھا۔ یہ ظاہر تھا کہ اسد اور اقبال جنگ جب سلیمان سے رخصت ہو کر یہاں سے گئے تھے اس کے بعد کسی قسم کی کوئی پر اسرار رسم یہاں ادا نہیں کی گئی تھی۔ اپنے خیال کی مزید تصدیق کرنے کے لیے نواب نے دیوار کے پاس رکھی ہوئی ٹوکری کا ڈھکنا الٹ دیا۔ ٹوکری میں سے ایک پھڑپھڑاہٹ کی آواز آئی۔ اقبال جنگ نے اپنے خیال کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، دیکھو اسد، یہ ہے وہ سیاہ مرغ اور سیاہ سفید مرغی جن کی قربانی کی جانے والی تھی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ آج رات کم از کم ان لوگوں کے اس ارادے کو ہم نے چوپٹ کر دیا۔ ہم نے ان دونوں جانوروں کو نیچے لے جائیں اور یہاں سے جاتے وقت باغ میں ان کو آزاد کر دیں۔ لیکن وہ لوگ دراصل کرنا کیا چاہتے تھے؟ کیا اس کے متعلق آپ کوئی نظریہ رکھتے ہیں؟ اسد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ سلیمان کی پیدائش کے وقت جن ہاتھ ستاروں کا اجتماع ہوا تھا وہی ستارے آج رات بھی پھر ایک بار جمع ہونے والے تھے، اور ستاروں کے اس محسوس اجتماع سے فائدہ اٹھا کر یہ لوگ سلیمان کے ذریعے روحانی خاصرات جیسی کوئی چیز کرنا چاہتے تھے۔ شاید وہ کسی حبیث شیطانی روح کو طلب کرنا چاہتے تھے جو زمین کی تاریکیوں میں آوارہ پھرتی رہی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ جس مقام کو ہم لفظ جہنم سے یاد کرتے ہیں وہاں سے کسی گنہگار روح کو بلا کر اس کے ذریعے کچھ خاص معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ خدا کی پناہ، آپ نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں، اسد نے الجھ کر کہا۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلیک میل کا کاروبار کرنے والے مجرموں کو ایک گروہ نے سلیمان کو اغوا کیا، اور آپ کی رعایت سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سلیمان نے انہوں نے تنوین یا ہپنوٹزم کے عمل سے اپنے قابو میں کر لیا۔ انہوں نے بظاہر یہ جادو اور سحر کا ڈونگ صرف اس لیے رچایا کہ اسے سلیمان ایک فریب میں مبتلا ہو جائے جیسے کہ آپ اس میں مبتلا ہوئے۔ اس کے علاوہ ہر لحاظ سے یہ سارا گورکھ دندہ قطعی محمل اور لغویات کا پشتارہ ہے۔
میرا بھی جی تو یہی چاہتا تھا کہ تم ایسا ہی سوچتے رہو اسد، لیکن مجھے خوف ہے کہ شاید جلد ہی تمہیں مجبوراً اپنے خیالات کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اچھا آؤ اب تلاشی کا کام جاری رکھیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ حالانکہ میرا دل چاہتا ہے کہ ابتدا میں ہی پولیس کو طلب نہ کر کے ہم نے افسوسناک غلطی کی ہے۔ انہوں نے رصدگاہ کے آلات کا معائنہ کیا، لیکن اس میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس کے متعلق یہ شک و شبہ ہو سکے کہ وہ کسی خاص پوشیدہ مقصد کے لیے یہاں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک کتابوں کی گھومنے والی الماری کا جائزہ لیا گیا، لیکن اس میں اعلیٰ علم حساب کی کچھ جدول اور آسمانوں کے کچھ نقشے تھے، اور بس۔ نہیں، ہرگز نہیں، اقبال چند غصے میں بولا، یہاں ضرور کوئی نہ کوئی خاص چیز موجود ہونی چاہیے، مثلاً تلواریں، پیالے یا ابلیس پرستی کی کتابیں۔ ان کے بغیر وہ لوگ اپنی شیطانی رسوم کی ادائیگی کر ہی نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوازمات کو اپنے ساتھ ہی لے گئے ہوں، شاید، لیکن ہمیں کم از کم وہ جگہ ملنی چاہیے جہاں وہ ان چیزوں کو رکھتے تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہ جانے وہ کیا چیز چھوڑ گئے ہیں۔ تمام دیواروں کو ٹھونک بجا کر دیکھو اسد، اور میں فرش کو دیکھتا ہوں۔ یہ تقریباً یقینی بات ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی پوشیدہ جگہ ضرور ہوگی۔ چند منٹ تک وہ خاموشی سے تلاشی کے کام میں مصروف رہے۔ محض ان کے ٹھونک بجا کر دیکھنے کی آوازیں ہی سنسان مکان کے سکوت کو توڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ یکایک اسد خوشی سے چلا اٹھا، یہ دیکھیے، یہاں اندر کچھ علام معلوم ہوتا ہے۔ جلد دونوں نے مل کر 17ویں صدی کے کیمیا گروں کا ایک بڑا سا چارٹ دیوار سے اتار کر پھینکا جو وہاں چپکا ہوا تھا، اور کچھ دیر تک ادھر ادھر ٹٹولنے کے بعد آخرکار انہیں پوشیدہ سپرنگ ملا۔ سپرنگ کو دباتے ہی دیوار کا ایک حصہ ایک طرف کھسک گیا۔ دیوار کے اندر تقریباً 4 فٹ گہرے گھرا میں سامان کا ایک عجیب و غریب ذخیرہ موجود تھا۔ سیاہ لکڑی کا ایک عصا، جیسا کہ عام طور پر جادوگروں کے استعمال میں سنا گیا ہے، سونے کے چوکھٹے میں جڑا ہوا ایک بلوری شیشہ، ایک نوکیلے سرے والی مشل جو کہ زمین میں سیدھی گاڑی جا سکتی تھی، بہت سی موم بتیاں، ایک چھوٹی سی تلوار، 2 موٹی کتابیں، ایک خنجر جو کہ حلال کی طرح خمیدہ تھا، ایک انگوٹھی، ایک شمع دان اور ایک پرانا پیتل کا لیمپ جو کہ پل کھائی ہوئی انسانی مورتیوں سے بنایا گیا تھا، اور اس میں 9 موم بتیاں لگی ہوئی تھی۔ ان میں سے ہر چیز پر ستاروں کے طرح کے نشانات اور دیگر نامعلوم قسم کی علامات کھدی ہوئی تھی، اور ہر شے پر لگے ہوئے پالش اور روغن کی حالت یہ بتاتی تھی کہ وہ بہت پرانی چیز ہے اور اس کو کثرت سے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ آخر ہم نے ان کو پا لیا نا، اقبال جنگ نے فخر سے کہا۔ مجھے واقعی بڑی خوشی ہے اسد کہ ہم یہاں جمے رہے۔ یہ چیزیں ناقابل یقین حد تک نادر و نایاب ہے، اور ان میں سے ہر چیز ماضی کے اسرار سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بذات خود ایک طاقت ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس اس طرح کی اور چیزیں ہرگز نہیں ہوں گی، اور ان کے بغیر ان لوگوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ میرا مطلب ہے کہ ان چیزوں کی مدد کے بغیر وہ ہمارے خلاف کوئی نقصان پہنچانے والی کارروائی نہ کر سکیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اقبال نے دونوں قدیم موٹی کتابیں اٹھائی، ان میں سے کتاب کی جلد پر تانبے کی نرم چادر چڑھی ہوئی تھی، اور اس چادر پر مختلف قسم کے نقوش کھدے ہوئے تھے۔ اس اوراق 9 مرد کی چھال سے بنائے گئے تھے، اور شروع سے آخر تک ایک بہت ہی صاف تحریر سے ڈھکے ہوئے تھے جو کہ لوہے کی نوک سے لکھی گئی تھی۔ دوسری کتاب کی عبارت ہرن کی کھال پر لکھی گئی تھی جس کا رنگ طویل زمانہ گزر جانے کی وجہ سے زرد پڑ گیا تھا۔ اس کی جلد کو چاندی کے بڑے بڑے پتھروں سے مضبوط بنایا گیا تھا۔ حیرت ناک اور نایاب نسخے ہیں یہ، اقبال جنگ گہرے جوش سے بولا۔ ان میں سے یہ پہلی بار کتاب قدیم زمانے کے مشہور جادوگر سامری کی بیاض ہے، اور یہ دوسری کتاب روم کے ایک اور بہت قدیم جادوگر سایوس کی بیاض ہے، اور یہ دونوں کتابیں ابلیس پرستوں کے سیاہ علم کے خزانے ہیں۔ ان کی حیثیت ان لوگوں میں وہی ہے جو کہ نیک اور خدا پرست انسانوں میں مقدس مذہبی کتابوں کی ہو سکتی ہے۔ یہیں سے ہی اسد بولا، لیکن ایک بات سنیے، ممکن ہے تمان کو یہ توقع نہ ہو کہ سلیمان کو اس مکان میں نہ پانے کے بعد بھی ہم یہاں جمے رہیں اور تلاشی لینا شروع کر دیں گے، لیکن اب تمان کی غیر بینی کی طاقتوں کا جو قصیدہ اب تک گاتے رہے ہیں، اگر وہ صحیح ہے تو کیا اس وقت وہ اپنی غیبی نظروں سے یہ نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور کیا یہ سب کچھ دیکھ کر بھی وہ ہمیں اس بات کی اجازت دے دے گا کہ اس کے جادو کا یہ پورا پٹارا لے کر ہم یہاں سے چلتے بنے؟ اگر وہ ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی پر اسرار طاقتوں کا جو ڈھول آپ پیٹ رہے ہیں وہ، لیکن یہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ رہی ہے؟ اسد نے یکایک اپنا ہاتھ اپنی گردن کے پچھلے حصے میں جمایا۔ اقبال نے اجلت سے دونوں کتابیں دیوار کے حلا میں ڈالی اور تیزی سے اس طرح گھما جیسا کسی زہریلی جانور نے اس کے ڈنک مار دیا ہے۔ خود اس کو بھی اسی لمحے سرد ہوا کا احساس ہوا، ٹھنڈی ہوا کا ایک اچانک تیز جھونکا جو برف کی طرح سرد تھا، اتنا سرد کہ اس کے ہاتھوں اور چہرے کو دہتی ہوئی آگ کی طرح جھلساتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اسی وقت اچانک برقوں کی کمکموں کی روشنی تھرائی دھندلی پڑ گئی، اتنی دھندلی کہ کمکموں کے اندر محض ہلکے سرخ تار آتشی لکیروں کی طرح چمکتے نظر آ رہے تھے۔ وسیع کمرہ ایک تاریک سائے کی آغوش میں ڈوب گیا اور فرش پر بنے ہوئے 5 پہلو والے ستاروں کے وسط سے ایک بنشی کہرا پیدا ہو کر اوپر اٹھنے لگا۔
اتنی ناقابل یقین تیزی سے لہراتا ہوا اور ٹکراتا ہوا جیسے کسی ریگستان میں کوئی شیطانی روح ایک بگولے کی شکل اختیار کر کے طوفانی رفتار سے لپک رہی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس پر اسرار کہرے میں انچائی اور موٹائی پیدا ہوئی اور ادھر ادھر پھیل کر وہ ایک دھوئیں کا جسم بن گیا۔ ایک بار بھی کمکموں کی روشنی تھرائی اور یکلک سب کمکمے بھج گئے، لیکن بنشی کمرے میں خود اپنی ایک فاسفو جیسی چمک موجود تھی۔ اس چمک میں ان کو ستارے کے گرد بنے ہوئے دائرے اور ان دائروں کے درمیان بنے ہوئے عجیب و غریب نقوش نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد روشنی کہرے کے بیچ میں سے گھومنے والی الماری ایک سیاہ سائے کی طرح نظر آتی تھی۔ ایک تیز قسم کی بو جیسے چیزوں کے گھلنے سڑنے سے پیدا ہوتی ہے، یک اسد اور اقبال جنگ کے ناک میں سیلاب کی طرح گھسنی شروع ہو گئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ناگوار ہونے کے باوجود اس بدبو میں ایک نامعلوم قسم کا میٹھا پن اور دلکشی تھی، اور ٹھیک اسی وقت ان کی نظروں کے سامنے جبکہ وہ حیرت و نفرت کے عالم میں آنکھیں جمائے دیکھ رہے تھے، ایک ناقابل یقین اور خوفناک منظر پیدا ہونے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ فرش سے تقریباً 60 فٹ اوپر بنشی کہرا خود بخود سمٹ کر ایک سفید چہرے میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ان دونوں کی طرف جمی ہوئی تھی، دشمنی اور غصے سے بھری ہوئی آنکھیں۔ رفتہ رفتہ آنکھوں کے ڈیلے سفید ہوئے، لیکن چہرے کالا پڑ گیا۔ چہرے کے نیچے روشن پر اسرار کہرا اس طرح سمٹ رہا تھا کہ شانے، پیٹ اور سینہ اور زیریں حصہ جسم خود بخود بنتا جا رہا تھا۔ اس سے بیشتر کہ اقبال جنگ اور اسد اپنا رکا ہوا سانس دوبارہ لے سکتے، ان کے سامنے نمودار ہوتی شکل سر سے پاؤں تک مکمل ہو گئی۔ حیرت کے ایک نئے جھٹکے نے انہیں کپکپایا۔ انہوں نے اس شکل کو پہچانا، یہ تمان کا حبشی خدمتگار تھا جو اس وقت سفید ڈھیلے کپڑوں میں ملبوس ایک مینار کی طرح ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ اس کا روحانی جسم تھا جو ان کے سامنے نمودار ہوا تھا، اور اقبال جنگ نے دیکھا کہ حبشی خدمتگار کا یہ روحانی جسم بالکل ایسا ہی تھا جیسے کہ اس کا گوشت پوش سے بنا ہوا مادی جسم۔ سر سے پاؤں تک پوری 6 فٹ 8 انچ، اور اس کی آنکھیں جو ناک کی طرف ترچھی جھکی ہوئی تھی ان لوگوں کی طرف انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ خوف و دہشت کی جو معنی عام طور پر سمجھے جاتے ہیں، اسد کی حالت اس سے بہت مختلف تھی۔ اس کی کیفیت اس منزل سے آگے بڑھ گئی جبکہ انسان خوف و دہشت کی وجہ سے سمٹ جاتا ہے، چلا پڑتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اس وقت تو وہاں اس طرح کھڑا ہوا تھا جیسے اس کا سارا جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کے جسم کو برفانی سردی نے مفلوج کر دیا تھا، وہ سردی جو کہ 5 پہلو والے ستارے کے درمیان نمودار ہونے والی پر اسرار شکل سے ابلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے جسم کے بوجھ کو اٹھانے سے اس کے گھٹنے انکار کرتے جا رہے ہیں۔ یک ایک نکرئی صاف آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس کی آنکھوں کی طرف مت دیکھو، آنکھوں کی طرف مت دیکھو، آنکھوں کی طرف مت دیکھو۔ یہ اقبال کی آواز تھی جو بار بار یہ الفاظ دہرا رہی تھی، بار بار اصرار کر رہی تھی اور اسد کو خبردار کر رہی تھی، لیکن اسد محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنے دوست کی اس ہدایت کو ماننے سے معذور ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جمی ہوئی نظریں ان شیطانی آنکھوں کی طرف سے نہ ہٹا سکا۔ سیاہ چہرے پر انگاروں کی طرح چمک تھی، وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو ذرا سی بھی حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ اسی منجمد حالت میں کھڑے ہوئے اس نے دیکھا کہ یہ پر اسرار شکل جو انسانی بھی معلوم ہوتی تھی اور شیطانی بھی، آہستہ آہستہ چوڑائی اور اونچائی میں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے سفید لباس کے لٹے ہوئے دامن ایک عجیب خاموش حرکت کے ساتھ سمندر کی لہروں کی طرح لہرا رہے تھے اور کہرے میں سے ابھرتے آتے تھے جو کہ اس عصبی شکل کے قدموں کو چھپائے ہوئے تھا۔ رفتہ رفتہ یہ خوفناک جسم اس قدر بڑھ گیا کہ ان 2 دائروں کے باہر تک دھوئیں کی طرح پھیلنے لگے جو 5 پہلو ستاروں کے چاروں طرف بنے ہوئے تھے، اور الف لیلا کے کسی خوفناک جن کی طرح پورے کمرے میں چھائی ہوئی نظر آنے لگی۔ کمرے کا گوشہ گوشہ اس تیز بدبو سے بھر گیا جس کے متعلق اسد نے پہلے بھی سنا ضرور تھا، مگر کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ان کا عملی تجربہ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ بدبو خاص قسم کی تھی جو ایک شیطانی جسم کے لیے محسوس سمجھی جاتی ہے۔ یک اس خوفناک شکل کی غضبناک ترچھی آنکھوں میں سے سرخ شعاعیں پھوٹتی معلوم ہوئی۔ اسد نے محسوس کیا کہ سر سے پاؤں تک اس کا سارا جسم بیت کی طرح کانپ رہا تھا۔ بے اختیار اس نے خدا سے دعا کرنے کی کوشش کی، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، میں حقیر، لیکن اس کی زبان اٹک کر رہ گئی۔ پہلی بار اسے بدقسمتی کا احساس ہوا کہ خدا سے دعا مانگنے کی عادت اس نے اپنی عام معمول زندگی میں نہیں ڈالی تھی۔ ایسا ہوتا تو آج اس بے خوفناک ضرورت کے وقت دعا کے الفاظ اس کی زبان پر اٹک نہ جاتے۔ اس وقت تو اس کے تمام جسم میں ایسے ارتعاش کی لہریں دوڑ رہی تھی جیسے اس نے بجلی کی طاقت بیٹری کے تار پکڑ لیے ہیں، اور یہ لہریں دعا کے الفاظ کو اس کی زبان پر آنے سے پہلے ہی توڑ پھوڑ ڈالتی تھی۔ اسے اپنی بائیں ٹانگ میں جھٹکے سے محسوس ہونے لگے، اس کا پاؤں اوپر اٹھا، اس نے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے بے اختیار
اپنے بازو کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ اس کے جسم کے دونوں پہلو پر اس طرح چپک کر رہ گئے کہ جیسے نظر نہ آنے والی فولادی بندشوں نے انہیں جھکڑ دیا ہو۔ اس نے کوشش کی، بے تحاشا چلائے، خود کو پیچھے کی طرف گرائے، لیکن اپنے ارادے کی آخری بھرپور قوت تک صرف کرنے کے بعد وہ ایسا نہ کر سکا اور اس طاقت کا ذرا سا بھی مقابلہ نہ کر سکا جو پوری بے رحمی اور استقلال کے ساتھ اسے اس خاموش دہشتناک عصبی شکل کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کو اپنے فعل کا احساس ہو سکے، اس نے دیکھا کہ وہ ایک قدم آگے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اس سائے سے لے کر جبکہ پنچھی کہرا پہلی بار نمودار ہوا تھا، اب تک نامعلوم کتنے لمحات گزرے تھے، یا کتنے دن یا کتنے ہفتے۔ معلوم تو ایسے ہوتا تھا کہ وقت کی رفتار رک گئی ہے۔ بہرحال اس پوری مدت میں اقبال جنگ اپنی نگاہیں زمین کی طرف جھکائے ہوئے اسد سے صرف 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو یہ بات بھی دیکھنے کی اجازت نہ دی کہ اس کے سامنے جو خوفناک چیز نمودار ہوئی ہے اس کی شکل و صورت کیسی ہے۔ موت جیسی سردی کا اچانک احساس، برقی کمکموں کی روشنی کا تھر تھرانا اور کمرے میں ایک دم اندھیرا پھیل جانا، سڑتی ہوئی چیزوں کی تیز بو، یہ تمام علامات اقبال کو یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ ایک انتہائی زبردست شیطانی طاقت کمرے میں کار فرما ہے۔ تیز رفتار خیالات کے جھونکوں میں لڑکھڑاتا ہوا وہ اپنے دل میں اپنی حماقت پر خود کو ملامت کر رہا تھا کہ اپنی اور اسد کی حفاظت کے لیے تمام ممکن انتظامات کر لینے سے بیشتر وہ اس منحوس مکان میں داخل ہی کیوں ہوا۔ روحانیت اور سحر یا جادو کے سلسلے میں اس نے جو کچھ تجربات کبھی کیے تھے، انہیں اب اتنی طویل مدت ہو چکی تھی کہ آج رات سلیمان کو بچانے کی گہری تشویش میں پھنس کر وہ خود اپنے اور اسد کے خطرات کا پورا اندازہ نہ لگا سکا۔ شدید قلبی اسد کے ساتھ وہ سوچنے لگا کہ آخر اس کے سر پر یہ کون سی حماقت سوار ہو گئی کہ وہ اسد کو اپنے ساتھ لے آیا، کیونکہ یہ تو بالکل ظاہر تھا کہ اپنی لا علمی اور شک و شبے کی بنیاد پر اسد بڑی آسانی سے ان خوفناک شیطانی طاقتوں کا شکار ہو سکتا تھا۔ اقبال ایک سن نصیدہ انسان تھا جس کی زندگی کے باقی ماندہ سال شمار میں کم ہی رہ گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی کے 10-5 سال خوشی سے دینے کو تیار تھا اگر ان کے بدلے میں اسے کسی طرح یہ یقین اور اطمینان کر لینے کا موقع مل جاتا کہ اسد کمرے کے فرش کی طرف ہی نظریں جمائے ہوئے ہیں، اور اگر یہ شاید خوف کی وجہ سے بدحاس ہوا، لیکن دراصل وہ ابھی تک ان خوفناک مقناطیسی اثرات سے آزاد ہے جو کہ فرش پر بنے ہوئے دائروں میں سے تڑپتی ہوئی لہروں کی طرح ابل رہے ہیں۔ لیکن افسوس، اسد کی حالت اس کے برعکس تھی۔ دیکھے بغیر ہی اقبال جبری طور پر محسوس کر رہا تھا کہ اس کی آنکھیں فرش پر نہیں بلکہ اس خوفناک چیز پر جمی ہوئی ہیں، اور اس احساس نے اقبال کی پیشانی کو برف جیسے سرد پسینے کے قطروں سے تر کر دیا۔